बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीने के आसमान में रमजान की खुशियाँ फैल रही थीं। चारों ओर सहरी की तैयारियां हो रही थीं, लेकिन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर खामोश था। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूरी रात इबादत करने के बाद सहरी खाने आगे बढ़ी, लेकिन देखा कि घर में एक बूंद पानी के अलावा और कुछ भी खाने को नहीं था। उन्होंने थोड़ा पानी पिया और अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, ए अल्लाह, मैं ये रोजा तेरी ही रजामंदी के लिए रख रही हूँ। अगर तू हमें तंगी भी देता है तो वह भी तेरी रहमत है। जैसे ही ये दुआ खत्म हुई, मस्जिद नबवी से फजर की अजान की आवाज गूंजने लगी, मानो जो पूरे मदीने को इबादत के लिए जगा रही थी। फजर की नमाज अदा हो चुकी थी। सहाबा मस्जिद नबवी से बाहर निकल रहे थे और कुछ व्यापारी रोजी रोटी कमाने के लिए निकल पड़े थे। इसी बीच हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रोजी की तलाश में घर से बाहर निकले। इधर जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे भूख की तड़प भी बढ़ती जा रही थी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी तो पानी के अलावा कुछ नहीं खाया था, फिर भी वे घर के कोने में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रही थी। इसी समय छोटे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा धीरे धीरे अपनी माँ फातिमा के पास आए और मासूम आवाज में बोले, अम्मा जान, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो। तो अब तो भूख सहन नहीं हो रही है। यह सुनकर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। दिल करहा उठा, लेकिन वे कुछ नहीं कह सकीं। फिर भी अपने बच्चों के सामने मुस्कुरा कर बोली, बेटा, ये दुनिया तो बस एक इम्तिहान है, थोड़ा सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बाजान कुछ खाना लेकर आएंगे। ये सुनकर छोटे हसन और हुसैन अल्लाह ताला खुश होकर वहाँ से चले गए, लेकिन वे भी इफ्तार का इंतज़ार कर रहे थे। हजरत फातिमा को भी बहुत तेज भूख लग रही थी, सिर हल्का झनझना रहा था। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह तू ही हमारा रिस्क देने वाला है। ए अल्लाह, हमें रिस्क अता फरमा, हमारे बच्चों को तकलीफ सहने की ताकत दे। ए अल्लाह, हमारे ईमान को मजबूत रख। इस कठिन इम्तिहान के बावजूद उनके दिल में न कोई शिकायत थी, न कोई मायूसी था, तो बस सब्र और अल्लाह का तवक्कुल। इधर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कोई काम नहीं मिल रहा था। सूरज धीरे धीरे आसमान के बीचों बीच पहुंच चुका था। चिलचिलाती धूप और गर्मी की तपिश मदीना की ज़मीन को जला रही थी, लेकिन जैसे ही उन्हें घर की याद आई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर गए और सलाम करके बोले, भाई, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, क्या आप मुझे कोई काम दिला सकते हैं? तब उस सहाबी ने कहा, या अली, अल्लाह की कसम, मेरे पास कुछ होता तो मैं ज़रूर तुम्हारे लिए रखता, लेकिन मेरे घर में भी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, मैं भी भूखा हूँ। ये सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चुप रह गए। फिर उन्होंने सहाबी को तसल्ली देते हुए कहा, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता बनाएगा। इसके बाद वे फिर से काम की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उनके दिल में ख्याल आया कि शहर के किनारे एक अमीर व्यापारी रहता है, अगर मैं उसके पास जाऊं तो शायद कोई काम मिल जाए। ये सोचकर वे उस अमीर व्यापारी के घर की ओर बढ़ने लगे। उधर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दरवाजे पर खड़ी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर लौटने का इंतजार कर रही थीं। हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तड़प सहन न कर सके और धीरे धीरे अपनी माँ के पास आकर मासूम आवाज में फुसफुसाए, अम्मा जान, अब्बा जान कब घर आएंगे? ये सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल भर उठा। बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, बेटा, थोड़ा सब्र करो, यकीनन अल्लाह हमारी मदद करेगा। इधर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व्यापारी के घर पहुँचे और सलाम करके बोले, भाई, क्या आपके पास कोई काम है? मैं काम करना चाहता हूँ। वह अमीर व्यापारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, मेरे खजूर के बाग में कुछ काम है,
تم وہاں کچھ گھنٹے کام کر سکتے ہو، لیکن میری ایک شرط ہے، میں تمہیں مزدوری کے بدلے پیسہ نہیں دے سکتا، لیکن میں تمہیں کچھ کھجور دے سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی بھوک اور مشکلوں کا خیال آیا، جس سے ان کا دل کانپ اٹھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ترنت اس کام کو کرنے کے لیے حامی بھر دی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں کام کرنے لگے۔ انہوں نے سارا کام کرنے کے بعد وہ بیاپاری کے پاس گئے اور کہا، میں نے آپ کے سارے کام پورے کر دیا، اب میری مزدوری ادا کر دیں۔ تب اس امیر بیاپاری نے کچھ کھجور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ کھجور پا کر وہ خوش ہوئے اور ترنت اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بولے، اے اللہ، تو ہی ہمارا رزق دینے والا ہے، اگر تو ہمیں آزمانا چاہتا ہے تو ہم صبر کریں گے، لیکن ہمارے ایمان کو مضبوط رکھ۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے گھر کی اور روانہ ہو گئے۔ ادھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے قریب پہنچے، تب چاروں اور افطار کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ اسی سمے تھکے ہوئے شریر کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور اسی وقت مسجد نبوی کی اذان کی آواز دور سے گونجنے لگی۔ گھر میں افطار کے لیے کیول کچھ کھجور اور پانی تھا، لیکن پھر بھی وہ گھر اللہ کی رحمت سے بھر گیا۔ سب ایک ساتھ افطار کے لیے بیٹھے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دو کھجور دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دو کھجور لیے۔ وہاں جیسا ہی وہ افطار کرنے والے تھے، تبھی ایک بھکاری باہر کھڑا ہو کر کہنے لگا، ماں، میں نے پورا دن کچھ نہیں کھایا، بھوک اب اور سہن نہیں ہو رہی، کچھ کھانے کو دے دیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحم دل تھیں۔ انہوں نے کہا، ہمارا افطار اس بھکاری کو دے دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فاطمہ، پھر تم کیا کھا کر افطار کرو گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں صرف پانی پی کر افطار کر لوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور افطار کا کھانا اس بھکاری کو دے دیا اور دعا کی، اے اللہ، اے میرے رب، ہمارے اس عبادت کو قبول کر لے۔ اگلے دن روزہ رکھنے کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیول پانی پیا۔ پھر صبح کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا اکٹھا کر کے گھر لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آٹے سے کچھ روٹیاں بنائیں۔ دن بیت گیا اور افطار کا سمے آ پہنچا۔ ہر طرف افطار کی تیاریاں اور خوشی کا ماحول تھا، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی روزہ رکھا تھا، لیکن گھر میں کچھ روٹیاں اور پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ چھوٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس آئے۔ سب نے ایک ساتھ افطار کرنے کے لیے بیٹھنے کی تیاری کی۔ ہر کسی کو صرف دو دو روٹیاں ہی دی گئی تھیں۔ جیسے ہی وہ کھانے والے تھے، تبھی باہر سے آواز آئی، یا اہل البیت، میں 3 دن سے بھوکا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں رحم دل ہو، اور اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہو تو مجھے بھی دو، میں بھوکا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی دیالو تھیں۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ان روٹیوں کو اس بھوکے انسان کو دے دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فاطمہ، پھر تم کیا کھاؤ گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر مجھے بھوک لگی ہے تو وہ بھی تو بھوک کی تکلیف میں تڑپ رہا ہے۔ ہم اس دنیا کے سکھ کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری روٹیاں اس بھوکے انسان کو دے دی۔ ہمارا تو کیول ایک ہی مقصد ہے، اللہ کی راہ میں جو ہے قربان کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ماں فاطمہ کے ہاتھ میں صرف پانی کے علاوہ
کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے وہ روٹیاں اس فقیر کو دے دیں۔ حضرت علی من ہی من کہنے لگے، ہے فاطمہ، کیا تم جانتی ہو کہ تم کیسے امتحان دے رہی ہو؟ خود بھوکی رہ کر دوسروں کو کھانا کھلا رہی ہو۔ اللہ تمہارے اس صدقہ جاریہ کو قبول کرے گا۔ ٹھیک اسی سمے اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، ہے جبرائیل، جاؤ میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ نے جس طرح قربانی اور صبر اور کٹھن امتحان دی ہے، انہوں نے خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلا دیا۔ اب ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، تم جنت سے ان کے لیے کھانا لے کر جاؤ۔ یہ حکم ملتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے خوشبودار روٹیاں، کھجور اور شہد لے کر انسان کے روپ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر حاضر ہوئے۔ اس سمے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف پانی پی کر اللہ کی عبادت میں مصروف تھی۔ تبھی گھر کے باہر سے ایک آواز آئی، یا اہل البیت۔ یہ آواز سن کر حضرت علی چونک گئے۔ جب انہوں نے گھر کے باہر نکل کر دیکھا تو وہ ایک فرشتہ کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک برتن تھا۔ حضرت علی نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس ویکتی نے جواب دیا، میں اللہ کی اور سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں۔ جس طرح تم نے اپنی بھوکے پیاسے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، اسی طرح اللہ نے تمہارے لیے جنت کا رزق بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دل کانپ اٹھا، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ کھانا دے کر وہاں سے ودا ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے اور کہنے لگے، ہے فاطمہ، دیکھو دیکھو ہمارا رب کتنا کریم ہے، ہمارے لیے جنت سے کھانا بھیجا ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دھیرے دھیرے وہاں آئیں اور اس کھانے کو دیکھ کر ان کی مخملے آنکھیں پیار سے اس برتن کی اور ٹکی رہیں اور وہ من ہی من کہنے لگیں، ہے اللہ تو کتنا کریم ہے۔ انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ کوئی عام کھانا نہیں ہے بلکہ جنت کا کھانا ہے۔ اتنی خوشبودار روٹیاں، کھجور اور شہد، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ اس بیچ چھوٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ معصومیت سے بولے، اماں جان، یہ کھانا کس کا ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بیٹا یہ کھانا ہمارا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ بولے، اماں جان، کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بیٹا یہ سچ ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو جھلک آئے۔ پھر سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس کھانے کا ایک نوالا منہ میں ڈالا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگی۔ یہ کھانا اللہ کی محبت کا ثبوت ہے۔ پھر اگلے دن صبح سے ہی پورا مدینہ اس خبر سے گونج اٹھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اللہ نے جنت سے کھانا آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خبر مل گئی۔ اس بات کو سن کر بہت سے لوگ حیران ہوئے، کچھ لوگ بہت خوش ہوئے اور کچھ لوگوں کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف جو منافق، دکھاوے کے مسلمان اور سندیہ کرنے والے تھے، وہ اس بات کو کسی بھی طرح سویکار نہیں کر پا رہے تھے۔ ان میں سے ایک ویکتی کچھ لوگوں کے پاس گیا اور کہنے لگا، تم سچ میں یہ جانتے ہو کہ جنت سے کھانا آ سکتا ہے؟ تب ان لوگوں نے جواب دیا، اگر اللہ چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن اس منافق نے پھر سوال اٹھایا، لیکن صرف فاطمہ کے لیے ہی کیوں جنت سے کھانا آیا؟ آپ کہیں جائے گا نہیں۔ اس کے آگے کی حدیث ویڈیو کو پورا مکمل دیکھنے کے لیے پارٹ 2 دیکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے۔ اس طرح کی ویڈیو کو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل ہسٹری آف اسلام 24 کو سبسکرائب کریں، لائک نہیں تو شیئر ہی کر دیں تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچے۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔